बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुगल इसमें बात करने जा रहे हैं कि ईरान को जवाब मौसूल हो गया। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान जो पुल है इस्लामाबाद, वहाँ से गुजर कर वो तो 14 तजावीज़ का जवाब ईरानी वजारत ख़ारजा तक पहुँच चुका है। लेकिन दूसरी जानब अब से कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली मीडिया को बताया है कि ईरान की जानब से जो उन्हें तजावीज़ और मुतालबात मौसूल हुए वो अनएक्सेप्टेबल है। वो तजावीज़ या मुतालबात क्या हैं, वो कितने अरसे के लिए तजावीज़ की गई, वो आपके सामने रखते हैं। और दूसरी जानब पासदारान इनकलाब की जानब से अब एक और धमकी कह लीजिए या इस जंग में डोनाल्ड ट्रंप को एक नसीहत कह लीजिए, वो सामने आई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त अमरीकी रवैये की तब्दीली से मशरूत है। ट्रंप को नामुमकिन जंग या ख़राब डील में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। इस सारी सूरत हाल में जब दुनिया तकसीम हुई, जब यूरोप जो है पहली मरतबा अमेरिका के सामने खड़ा हुआ और डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप को धमकी लगाना शुरू की, उन्हें बेवकूफ़ भी कहा, उन्हें कमज़ोर भी कहा, बुज़दिल भी कहा, उन्हें कागजी शेर भी कहा। नेटो ने सपोर्ट नहीं की। फिर धमकियों में सबसे पहले जर्मनी के जनाब चांसलर को धमकी दी गई कि उसने अमेरिका को ईरानी सफारतकारी के महाज पर तारीखी ज़िल्लत वाले अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने गुस्से में ये कहा कि मैं वहाँ से अमरीकी फ़ौजी निकाल लूँगा। अब उस धमकी का जनाब पहला रद्द अमल कह लीजिए और उस पर अमल भी कह लीजिए, वो सामने आया। जर्मन वज़ीर ख़ारजा वो बयान देते हैं कि ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बहुत अच्छी बात है। दुनिया में अगर ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती तो फिर इसराइल के पास एटमी हथियार होने की क्या कोई एक लॉजिक मौजूद है? सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए पिछली वीडियो में मैं कुछ जिक्र किया था, 3 लबनानी शहरियों को आज इसराइल ने फ़ज़ाई हमले में शहीद कर दिया। उस सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी के बाद डोनाल्ड ट्रंप एक लफ्ज़ नहीं बोले, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी इसराइल के लिए ये जंग लड़ रहे हैं। ये बहुत से तजियाकारों और वार एक्सपर्ट्स का मानना है। इन सारी खबरों की तफसील आपके सामने रखते हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी खबर, अमेरिका ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का खुद मुंह से ऐलान किया। ईरान, रूस और चीन ये उनकी आंख में चुभ रहे हैं। उनको किसी भी सूरत वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, यानी अमेरिका के साथ जो लतीनी अमेरिका है, उसमें किसी भी किस्म की किसी मुल्क के साथ तलकात या फिर सफारतकारी की इजाज़त नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप का दौर है और अमेरिका अपने बैकयार्ड में किसी को ये साजिशें नहीं बनने देगा। CBS को दिए हुए इंटरव्यू की तफसील भी आपके सामने रखते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिनके पास चैनल मेंबरशिप और सुपर गिफ्ट्स का ऑप्शन आ रहा है वो इस्तेमाल कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। तजावीज़ जो दी गई थी, जो 14 तजावीज़ हैं, जो अल जज़ीरा ने पहले तो सरसरी तौर पर चीज़ें बताई थी, अब उसकी मुकम्मल तफसील सामने आ चुकी है। ईरान की अमेरिका को भेजी गई हम तजावीज़ की नई तफसीलात सामने आ गई हैं। ईरान ने पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका को जो मनसूबा भेजा वो 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। ईरानी तजावीज़ का मकसद जंग बंदी को 30 दिन के अंदर मुकम्मल तौर पर जंग के खात्मे में तब्दील करना। ईरानी तजावीज़ में मशरक़ वस्ता में मुकम्मल जंग बंदी और अदम जारियत के माहिदे का तसव्वुर शामिल है। पहले मरहले में आबने हुर्मुज़ को खोल दिया जाएगा। ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी पाबंदियों में नरमी की जाएगी। ईरानी समंदरी बारूदी सुरंगों के मसले को भी खुद संभालेगा। दूसरे मरहले में ईरान तयशुदा मुद्दत 3.6% सतह तक यूरेनियम की अफसूदी दोबारा शुरू करेगा। बदले अमेरिका और इसराइल ईरान और इसके तादियों पर हमले रोकने के पाबंद होंगे। इस तजवीज़ में ईरान के जौहरी ढांचे को ख़त्म करने या उसकी तनसीबात को तबाह करने की शिक शामिल नहीं है। दूसरे मरहले में मुंजमद असासों की मरहलावार बहाली और पाबंदियों में नरमी की तजवीज़ भी शामिल है। तीसरे और आखिरी मरहले में ईरान ने अरब ममालिक के स्ट्रेटजिक मुकालमे और पूरे मशरक़ वस्ता के लिए एक मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम की तश्कील की तजवीज़ दी है। ये वो तजावीज़ थी। पिछली वीडियो में मैंने कुछ चीज़ें सामने रखी थी जितनी उस वक़्त मीडिया के सामने रिपोर्ट हुई थी, लेकिन ये 3 मरहलों का जिक्र उसमें नहीं था। लेकिन अल जज़ीरा ने इन तजावीज़ की मुकम्मल छानबीन के बाद इनको पब्लिक तक पहुँचाया है और इन तजावीज़ को अमेरिका में जांचा परखा गया है। और उसके बाद ईरान को इन तजावीज़ के बाद जवाबी तौर पर कुछ तजावीज़ भेजी गई हैं, जो ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल वक़ाई साहब ने बताई हैं। उनका कहना है अमेरिका ने पाकिस्तान के ज़रिए ईरान के पेश करदा 14 निकाती मनसूबे का जवाब पहुँचा दिया, जिसका इस वक्त तेहरान में जायज़ा लिया जा रहा है। तर्जुमान के मुताबिक ईरान का 14 निकाती मनसूबा मुकम्मल तौर पर खित्ते में
جاری جنگ کے خاتمے پر مرکوز ہے اور اس کا بنیادی مقصد کشیدگی کم کر کے پائیدار امن کی راہ ہموار کرنا ہے۔ اسماعیل بقائی نے واضح کیا کہ موجودہ مرحلے پر ایران اور امریکہ کے درمیان کسی قسم کے جوہری مذاکرات جاری نہیں ہیں، تاہم سفارتی سطح پر رابطے مختلف ذرائع سے برقرار ہیں۔ مختلف ذرائع سے مراد یہاں پاکستان ہے جو واحد ثالث ہے، جس کے بارے میں کل بھی وائٹ ہاؤس نے اور ایران نے بڑے واضح طور پر کہا ہے، اور پاکستان میں جو ایرانی سفیر ہے انہوں نے بھی اس بارے میں مکمل اعتماد کا اظہار کیا کہ سفارت کاری کے محاذ پر وہ صرف ثالثی جو ہے پاکستان کی جانتے ہیں۔ ان خبروں کے درمیان جو سب سے خطرناک خبر ہے وہ اب سے کچھ دیر پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان اور اسرائیلی میڈیا کے دعوے کی صورت میں سامنے آتی ہے، جس میں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا ٹرمپ کالز ایرانز نیو پرپوزل ان ایکسیپٹیبل۔ اب یہ اسرائیلی جو ہے میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان تجاویز کو مسترد کر دیا جو 3 مراحل میں جا کے آگے ان پر کام ہونا تھا۔ میرے خیال میں یہ بھی اسموک سکرین ہے، میرا اپنا ماننا ہے، کیونکہ ایران کو اگر 14 تجاویز کا جواب موصول ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے پیش رفت ہو رہی ہے، چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ اور اسرائیلی میڈیا میں جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کی عادت ہے، میڈیا میں بیانات، اور ڈیلی کے کچھ عرصہ پہلے جو انالائز ان کا کیا گیا تھا انالیسس کے مطابق 98 جھوٹ ڈونلڈ ٹرمپ ڈیلی کے بولتے ہیں۔ تو کیا کہنے، اگر یہ میڈیا کے سامنے آ کر کہہ رہے ہیں کہ میں انہیں مسترد کرتا ہوں، تو پھر تو بھائی جنگ، آپ نے کہا تھا کہ اگر ایران نے عقل مندی سے کام نہ لیا، عقل سے کام نہ لیا اور ان کی تجاویز ہمارے لیے قابل قبول نہ ہوئی تو پھر جنگ کے میدان میں بات ہوگی۔ لیکن خدا نخواستہ میں کسی بھی جنگ کے حق میں نہیں ہوں، لیکن پھر بھی اس وقت تک تو اس کا نتیجہ آ جانا چاہیے تھا۔ اسرائیل یا امریکہ کی جانب سے ایران پر دوبارہ حملے شروع ہو جانے تھے، لیکن تہران سے جو بیان آتا ہے وہ ان سارے دعووں کی نفی کرتا ہے، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تجاویز میں مسترد کرتا ہوں۔ وہاں تجاویز موصول بھی ہو گیا اور ان کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے کہ کس پر امریکہ کو کتنا ٹائم دینا ہے سفارتکاری کے محاذ میں۔ جیسے جرمن چانسلر نے کہا تھا نا اسٹوڈنٹ سے خطاب کے دوران کہ بڑی تاریخی ذلت اور رسوائی اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے حصے میں آئی ہیں جو ایران نے سفارتکاری کی ہے۔ اس بیان کے بعد جرمنی سے جو بیان سامنے آتا ہے وہ حیران کن نہیں ہے، میرے لیے بالکل حیران کن نہیں ہے، کیونکہ جرمنی نے اگر وہاں سے امریکی فوجی نکل کے جا رہے ہیں، اگر اس کے بعد اٹلی اور اسپین کی باری ہے تو پھر جرمنی کو خطرہ کہے گا۔ اگر جرمن اپنی تاریخ کو پڑھیں جتنی ہمیں پڑھائی جاتی ہے یا سمجھائی جاتی ہے ہٹلر کے بارے میں، یا ویسے فوجی تاریخ جو ان کی ہے اس کے مطابق، تو یہ 5000 فوجی ان کے لیے میٹر ہی نہیں کرتے جو امریکی وہاں موجود تھے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ ان کو نکال بھی لیتے ہیں تو کیا جرمنی کو کوئی فتح کر لے گا، جرمنی پر کوئی قبضہ ہو جائے گا؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ لیکن ان کی طرف سے بیان جو ہے وہ بڑا بزدلانہ ہے، اور بزدلانہ اس وجہ سے ہے کہ ابھی دھمکی کو 24 گھنٹے بھی پورے نہیں گزرے کہ جناب جرمن جو ہیں وزیر خارجہ وہ بیان دے رہے ہیں کہ ایران کو مکمل طور پر جوہری ہتھیاروں سے دستبردار ہونا ہوگا۔ یہ بیان کبھی آپ نے سنا ہے کہ اسرائیل کے بارے میں آیا ہو؟ اسرائیل وہ ملک ہے جو دوسروں پر خود حملے کرتا ہے، اس پر حملہ نہیں ہوا۔ جو اس نے غزہ میں جنگی جرائم کمٹ کیے ہیں ان کی تفصیل بھی سب کے سامنے ہے، 72,000 سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا گیا ہے۔ لبنان کے اندر جو بدماشی وہ کر رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ ایران کو جو دھمکیاں دی گئیں اور اس کے بعد ایران پر جو حملہ کیا گیا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ لیکن جرمن شاید بھول گئے ہیں کہ ماضی میں ان کا اور یہودیوں کا آپس میں کیا ویر تھا، جس کی بنیاد پر جرمن والوں کو وہ کیسے یاد کرتے ہیں اسرائیلی، وہ بھی ان کو پتہ ہے۔ اب انہوں نے بیان کیا دیا، ایران کو مکمل طور پر جوہری ہتھیاروں سے دستبردار ہونا چاہیے۔ جرمن وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران کو مکمل طور پر جوہری ہتھیاروں سے دستبردار ہونا چاہیے۔ خبر ایجنسی کے مطابق جرمن وزیر خارجہ نے ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا، اور اس رابطے میں دوران گفتگو جرمن وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے تنازع کے حل کی حمایت کرتے ہیں۔ امریکی اتحادی کے طور پر جرمنی اور امریکہ کا مقصد ایک ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو مکمل طور پر جوہری ہتھیاروں سے دستبردار ہونا چاہیے، ایران کو فوری طور پر آبنائے ہرمز کو کھولنا چاہیے۔ یہ وہ بیان ہے جس کے بعد سب سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ وہ جرمنی جس کی اتنی شاندار تاریخ ہے وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک دھمکی کے بعد بالکل جاگ کی طرح بیٹھ گئی ہے۔
اس سے زیادہ دھمکیاں UK کو دی گئی ہیں، اس سے زیادہ دھمکیاں جناب اسپین کو دی گئی ہیں، اس سے زیادہ دھمکیاں جاپان، کوریا اور آسٹریلیا تک کو دی گئی ہیں۔ کیا ان میں سے کوئی جھکا ہے؟ یا جس ایران کے ساتھ ان کی جنگ کو، آج سیز فائر کو بھی تقریباً 2 ماہ ہونے والے ہیں، 2 ماہ کے اندر 8 اپریل کو شاید سیز فائر ہوا تھا اور آج 4 مئی کا آغاز ہو چکا ہے، تو تقریباً 2 ماہ ہو چکے ہیں سیز فائر کو۔ جتنی دھمکیاں ایران کو ڈونلڈ ٹرمپ نے دی ہیں، صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، سیز فائر کی جناب یہ ڈیڈ لائن ہے، اب ڈیڈ لائن ختم ہونے والی ہے، ڈیڈ لائن نمبر 756، ڈیڈ لائن نمبر 852، یہ ساری ڈیڈ لائنز تو گزر گئی، لیکن اس ملک پر اثر نہیں ہوا کیونکہ اس کی تاریخ 6000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے، اس لیے ان کو پتہ ہے کہ وہ کون ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کا انہوں نے علاج کیا کرنا ہے۔ اس وقت جو خبریں جنگ کے میدان سے کچھ اپ ڈیٹس ہے وہ میں آپ کے سامنے تھوڑی تھوڑی رکھ دیتا ہوں، اور اس کے بعد جو مارکو روبیو نے CBS نیوز کو انٹرویو دیا، نیو ورلڈ آرڈر کا اعلان کیا، وہ بھی میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اس وقت جو خبریں سب سے زیادہ زیر گردش ہے، امریکی توانائی کی منڈیوں کا بڑا فاتح ہے اسکاٹ بیسنٹ۔ امریکی وزیر خارجہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا ہے کہ امریکہ توانائی کی منڈیوں کا بڑا فاتح ہے، اور انہوں نے کہا کہ مستقبل میں مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی کی پیش گوئی ہے۔ امریکہ کی توانائی برآمدات اب بلند سطح پر ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ امریکی توانائی برآمدات کو صرف انفراسٹرکچر کی کمی روک رہی ہے۔ امریکہ توانائی کی منڈیوں میں بڑا فاتح ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ نے ہرمز سے مزید جہاز گزرتے دیکھے تو حیرانی نہیں ہوگی، ایران کو جہازوں سے ٹول وصول کرنے کی کوششوں سے زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا۔ اسکاٹ بیسنٹ نے یہ بھی کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی چین کے صدر کے ساتھ آئندہ ملاقات میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں ہے، لیکن اس وقت جو وہاں پر آپ نے ہرمز سے تشویشناک خبریں آ رہی ہیں، اس میں ایران کے قریب بلک کیریئر جہاز پر متعدد چھوٹی کشتیوں کے حملے کی اطلاعات ہیں۔ برطانیہ کے میری ٹائم ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایران کے قریب بلک کیریئر جہاز پر متعدد چھوٹی کشتیوں کے حملے کی اطلاعات ملی ہیں۔ میری ٹائم ایجنسی کا کہنا ہے کہ جہاز ایران کے علاقے سیرک کے مغرب میں 11 ناٹیکل مائل پر شمال کی طرف جا رہا تھا۔ جہاز پر حملے میں تمام عملہ محفوظ ہے۔ دوسری جانب انٹرنیشنل میری ٹائم ٹریکنگ ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ اپریل کے مہینے میں ایران سے خام تیل سے بھرے 25 ٹینکر روانہ ہوئے، یعنی ان ساری ناکہ بندی کے دوران بھی 25 ٹینکر وہاں سے گزرنے میں کامیاب ہو گیا۔ رپورٹ کی تفصیل بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ 60 ٹینکرز کو امریکہ نے بحیرہ عرب میں روک کر واپس ایران کی جانب موڑ دیا۔ 2 ٹینکرز کو بحیرہ ہند میں ضبط کیا گیا، جبکہ 1 ٹینکر مشرق بعید تک پہنچنے میں کامیاب رہا۔ ویب سائٹ کے مطابق باقی 15 ٹینکرز جو ماہ کے ابتدائی حصے میں روانہ ہوئے تھے اپنے طے شدہ مقامات تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ یہ صورتحال ایک طرف امریکی پابندیوں کے نفاذ کی عکاسی کرتی ہے تو دوسری جانب یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ ایران اب بھی مختلف طریقوں سے اپنی تیل برآمدات جاری رکھنے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق ایران سمندری راستوں میں تبدیلی، جہازوں کی شناخت کے بدلنے اور دیگر تکنیکی حربوں کے ذریعے پابندیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جس کے باعث اس کے متعدد کھیپ اپنے اصل مقام تک پہنچ جاتی ہے۔ اس صورتحال کے دوران جو ہے 25 اگر آئل ٹینکر وہاں سے گزر گئے ہیں تو پھر ناکہ بندی کا حال چیک کر لیے، جس کو ڈونلڈ ٹرمپ کل ہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے دوستانہ ناکہ بندی ہے۔ اب آتے ہیں اس بڑی خبر کی جانب جو کہ امریکی سوچ کی اس وقت عکاسی کر رہی ہے، جس میں امریکی وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے CBS کو انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو میں انہوں نے رشیا، چائنا اور ایران کو کہا ہے کہ وہ کہیں سے بھی come from outside our hemisphere, destabilize our region in our own backyard, not under Donald Trump۔ یہ سنیے، جس کو دنیا اب کہہ رہی ہے کہ امریکہ نے 9/11 کو ایک ورلڈ آرڈر آیا تھا، اس کے بعد اس سچویشن کو نیو ورلڈ آرڈر سے تشبیہ دینا شروع کر دیا، کیونکہ وینزویلا میں جو کیا گیا اور اب کیوبا کے ساتھ جو کرنے کا ارادہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اس سارے تناظر کے اندر اس گفتگو کو سنیے جو مارکو روبیو CBS نیوز سے کر رہے ہیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس وقت جو خط عظمت ہے، جس کو جو ہے سپیریئر کمپلیکس کہا جاتا ہے، وہ امریکہ اس کا شکار ہو چکا ہے اور اس کا اعلان بھی میڈیا میں کرنا شروع کر دیا۔ سنیے اس گفتگو کا۔
Well, we don't need to. First, let me go back up. We don't need Venezuela's oil. We have plenty of oil in the United States. What we're not going to allow is for the oil industry in Venezuela to be controlled by adversaries of the United States. You have to understand, why does China need their oil? Why does Russia need their oil? Why does Iran need their oil? They're not even in this continent. This is the Western Hemisphere. This is where we live. And we're not going to allow the Western Hemisphere to be a base of operation for adversaries, competitors, and rivals of the United States. Have specific oil companies? We also want to see that oil and the proceeds from it. Hold on. We want to see the oil proceeds of that country benefit the people of Venezuela. Why have 8 million people left Venezuela? 8 million, the single largest mass migration probably in modern history, left Venezuela in 2014 because all the wealth of that country was stolen to the benefit of Maduro and his cronies in the regime, but not to the benefit of people of Venezuela. You know how destabilizing 8 million migrants is? یہ وینزویلا کے تیل اور ذخائر کے بارے میں ان نے شاید ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو نہیں سنی جس میں وہ بول کر کہہ رہے ہیں کہ یہ تیل اب ہمارا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اسے بیچے گا اور اس کا آدھا حصہ خود رکھے گا اور آدھا جو ہے وہ وینزویلا کے عوام پر لگائے گا. یہ ہے امریکہ. The number one fear that Brazil has, that Colombia has, that all these countries in the region have about what's happening in Venezuela and our involvement is they're afraid of another mass migration event. That's what they fear. This is deeply destabilizing stuff. It's not going to continue to happen. They are not going to come from outside of our hemisphere, destabilize our region in our own backyard, and us have to pay the price for it. Not under President Trump. Let's talk big picture. جناب یہ وہ گفتگو ہے جس کو اب دنیا جو ہے نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ کے لیے چین ہو، روس ہو یا ایران ہو، اس کے لیے لاطینی امریکہ جو ہے وہ نو گو ایریا ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پر اپنی بادشاہت قائم کر چکے ہیں، جس کی پہلی مثال آپ کو وینزویلا کے صدر کے بیڈ روم سے ملتی ہے، جہاں پر ان کو وہاں اغوا کر کے ان کی اہلیہ کے ساتھ امریکہ ہتھ کڑیاں پہنا کر آنکھوں پر پٹی باندھ کر لے جایا گیا. اب کیوبا کو بھی یہی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اگر وہ امریکہ کی بات نہیں مانے گا، یعنی بادشاہت کو قبول نہیں کرے گا، تو ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا. اس سے پہلے کینیڈا کو بھی یہی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ کو 51ویں اسٹیٹ بنا لیا جائے گا، لیکن وہاں کے وزیر اعظم نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اعلان کر دیا کہ اب ہمارے کسی $1 میں سے 70 سینٹ جو امریکی فوج کو جاتے تھے وہ نہیں جائیں گے. یہ صورتحال کے اندر اب چین جو ہے، پچھلی ویڈیو میں نے تفصیل سے گفتگو کی تھی، چین نے پہلی تجارتی جنگ کا آغاز کیا اور وہ بھی امریکہ کے ساتھ. جن 5 کمپنیوں پر اس میں بھی ذکر ہو رہا تھا پابندیوں کا، جن چینی 5 کمپنیوں پر ایران سے تیل خریدنے پر امریکہ نے پابندیاں لگائی ہیں، اس پر نیلے پر دیلا پھینکتے ہوئے جو چینی حکمرانوں نے جناب اپنی 5 کمپنیوں کو کہا کہ اگر تم نے ان پابندیوں کو مانا، تسلیم کیا، ان کو پہلے تو مسترد کرو، اور اگر مانا تو ہم آپ سے ہرجانہ جو ہے وہ حاصل کریں گے، وصول کریں گے. یعنی امریکی پابندیاں آبِ ہرمز میں چین نے بہائی ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان 14 پرپوزل کے خاص مقصد، 14 پرپوزل اگر مسترد ہوئی ہیں تو کیا پھر دوبارہ جنگ شروع ہونے والی ہے، یا پھر ایران جو ہے اس وقت امریکہ کے ساتھ پیش رفت میں آگے چل رہا ہے، لیکن پبلک فورمز پر یا میڈیا کے اندر سموک سکرین کریٹ کر کے یہی بتایا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، تاکہ مزید سوالات نہ ہوں، کہ میں ان تجاویز کو مسترد کرتا ہوں جو 3 مراحل میں آگے چل کر مستقل جنگ بندی کی جانب قدم بڑھانا تھا. کرامت مغل کو فی الحال اس ویڈیو سے اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.